शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी ज़हीर शेयर कर रहे हैं। ज़हीर कहते हैं हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपने इलाके की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के शहर में एक पुराना बस स्टेशन था। वो पुराना बस स्टेशन पिछले 10 बरस से वीरान और खाली पड़ा है। बहुत से लोग जब देर रात के अपने घरों को वापस लौटते हैं और गलती से भी अगर उनका गुजरना उस बस स्टेशन के पास से होता है तो वहां से उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ तक कि उन्हें बस का हॉर्न भी सुनाई देता है, जबकि वो 10 साल से बंद स्टेशन जिसके आसपास इतने दरख्त और झाड़ियाँ उग गए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पुरानी बसों का कब्रिस्तान हो। जब मैंने वहाँ के हालात देखे, मैंने खुद दिन के टाइम जाकर उस जगह को देखा, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द और मेरे कंधे भी भारी हो गए। वहाँ पर एक बस खड़ी थी। उस बस के बारे में ये पूरे शहर में एक बात मशहूर थी। तकरीबन 15 साल पहले वो जो बस थी, उस बस का हाईवे पर एक सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि उस एक्सीडेंट में उस बस में सवार सभी मुसाफिर मारे गए थे। इतना शदीद वो हादसा हुआ था। फिर उसके बाद उस बस को लाकर वहीं पर उस बस स्टॉप पर स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया, जहां पर वो बाकी खड़ी उन सारी पुरानी बसों का हिस्सा बन के रह गई। लोग कहते हैं कि उस बस के आने के बाद बस स्टेशन के ऊपर बहुत से अजीबोगरीब दिल दहला देने वाले वाकयात शुरू हो गए। बिलखुसूस रात के पिछले पहर में जब भी कोई बस वहां पर आती थी, कोई ड्राइवर वहां पर खाली बस खड़ी करने आते थे, उनको हमेशा से वहां से चीखें सुनाई देती थी उस बस के पास से। हादसे में वो बस बुरी तरह से जल गई थी। उस बस की ऐसी हालत थी कि वो रिपेयरिंग के काबिल भी नहीं थी। तो जब एक ड्राइवर ने वहां से चीखें सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये पुरानी जली हुई बस में से चीखें किसकी सुनाई दे रही हैं। तो जब वो अपनी बस में से ही झांक कर उस बस की तरफ देखने लगा तो उसे वहां पर एक औरत बैठी हुई नजर आई। बकौल उसने सफेद कलर का लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा इतना हैबतनाक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उस ड्राइवर के बताने के बाद बहुत से और भी लोगों ने बस स्टेशन के ऊपर ऐसे ही शिकायत की। दिन के वक्त भी उस जली हुई पुरानी बस के करीब अगर कोई गुजरता था तो ऐसा महसूस होता था कि वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, किसी गली सड़ी चीज की, जैसे कोई गोश्त गल सड़ जाता है। हालांकि इतने पुराने अरसे से वो बस खड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बस स्टेशन जो है वो बिल्कुल वीरान रहने लगा। जहां पर पहले हर वक्त मुसाफिरों की भीड़ भाड़ होती थी, सुबह से शाम तक कई मुसाफिर बस स्टेशन पर आते थे, अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर जाने के लिए उन बसों में सवार होते थे। लेकिन अब वो बस स्टेशन इतना वीरान हो गया था कि कोई भी पुराने बस स्टेशन की तरफ नहीं आता था। वहां पर एक और नया बस टर्मिनल बन गया, जहां पर शहर की सारी बसें खड़ी होने लग गईं। पुराना बस स्टेशन बिल्कुल वीरान और बंद हो गया। लोगों ने कहा कि वहां पर जिन्नात हैं। कुछ जो ड्राइवर हजरात थे उनके साथ हादसे शुरू हो गए। वो कहते थे जब भी हम पुराने स्टेशन से बस निकालते हैं हमारी बस खराब हो जाती है। कभी ऐसा लगता है कि हमें खाली बस के अंदर पिछली सीट पर एक औरत बैठी नजर आती है। जब हम लोग पलट कर देखते हैं तो वो औरत गायब हो जाती है। फिर जब ये बातें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वो बस स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग जिस तरह से जो नशे के आदी लोग होते हैं, पुरानी चीज़ों को जाकर उठाते हैं, उनको बेचकर अपने वो नशे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, वो लोग भी उस बस स्टेशन की तरफ अगर जाते थे
تو ان کو بھی وہاں پر ایک بھٹکتی بدرو دکھائی دیتی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بس کے بعد یہاں پر یہ معاملات شروع ہوئے۔ وہاں سے گزرنے والے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ بس جس روڈ پر تھی وہاں پر اس چڑیل کا بسیرا تھا۔ اس مخلوق کی وجہ سے ہی اس بس کا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس نے سارے مسافروں کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے اس پرانی جلی ہوئی بس میں اپنا بسیرا کر لیا۔ اسی کے بسیرے کے بعد بسا بسایا پورا بس اسٹیشن جو تھا وہ ویران ہو گیا۔ لوگ پرانے بس اسٹیشن کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ میں یہ کہانیاں بڑے زمانوں سے، بڑے عرصے سے سنتا آ رہا تھا۔ تو ایک روز شام کا ٹائم تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، جب میں بھی اسی پرانے اسٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ذرا آج اس بس کو دیکھ کر آتا ہوں جس کے بارے میں نے اتنی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ میں بس پتہ نہیں کیا سوچ کر میں اس پرانے بس اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ ایسے باقاعدہ جیسے ایک بڑا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ میں وہاں سے اندر جب داخل ہوا، بالکل پرانے قدیم برآمدے جن کے اب شٹر بھی گر چکے تھے، وہاں پر بہت پرانی بسیں کھڑی تھیں جو کبھی مسافروں کو لے کر ان کی منزل تک جاتی تھی۔ تبھی اسٹیشن کے ایک صحن میں ایک کونے کے پاس میں نے وہ جلی ہوئی بس دیکھی جس بس سے ساری کہانیاں منسوب تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں میں خود کو روکنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن میرے قدم اس طرف بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جو ہی میں اس بس کے قریب جانے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے بہت تیز ایک ہوا کا جھونکا میرے قریب سے گزرا ہے، جیسے کوئی تیزی سے بھاگ کر گزرتا ہے تو ایک احساس ہوتا ہے۔ میں نے چاروں طرف پلٹ کر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا۔ جو ہی میں اس بس کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میرے کانوں سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری زبان پر نہ چاہتے ہوئے بھی آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ اس بس کے قریب پہنچنے کے بعد میں نے اس کی جلی ہوئی کھڑکیوں سے جب جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے بسی کی اور غم کی ایک داستان سنا رہی تھی کہ کس طرح وہ معصوم ہنستے بستے لوگوں کو اس میں بٹھا کر لے کر جا رہی تھی، جب اس مخلوق نے حملہ کیا اور بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تبھی میرے کانوں کے ساتھ ایک بھیانک چیخ ٹکرائی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، میرے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ ابھی تو میں بس کے دروازے کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا، پچھلی سیٹوں کی کھڑکیوں کے قریب ہی تھا۔ تبھی میں نے وہاں سے ایک وجود نمودار ہوتے دیکھا، جو ایک دھندلی سی پرچھائی لہراتی لہراتی پورا ایک وجود بن گئی۔ ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر میں نے ایک چہرہ دیکھا، اس چہرے نے پورا ایک وجود لے لیا، ایک عورت جس کی آنکھیں اتنی ہیبت ناک تھیں کہ جن میں کالی پتلی نہیں تھی، سفید برفیلی آنکھیں، کالا سیاہ چہرہ اور سفید لباس، ہوا میں لہراتے بال، جیسے کوئی بدرو میرے سامنے آ گئی ہو۔ میں نے اس کی دل خراش چیخ سنی، مجھے ایسا لگا کہ ابھی یہ مجھے جان سے مار دے گی۔ تبھی مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ جیسے ہی مسجد میں اذان شروع ہوئی، اس کی ایک بھیانک چیخ گونجی اور وہ غائب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا مجھے کندھوں سے پکڑ کر بہت زور سے کسی نے ہلایا ہے، اور ایسا لگا کہ جس طرح سے مجھے کسی نے بڑے غصے سے کہا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں فوراً سے الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ میرا موٹر سائیکل ابھی باہر ہی کھڑا تھا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ پسینے سے شرابور تھا، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں اتنا خوف اور وحشت تھی کہ جس طرح سے میں موت کو دیکھ کر آیا ہوں۔ میری امی مجھے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور کہنے لگی، ظہیر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ کیا بائک سے گرے ہو؟ وہ پریشانی کے عالم میں ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھیں اور میں بت بنا انہیں دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ امی میں وہاں پر گیا تھا، پرانے اسٹیشن پر۔ میں نے وہ بس دیکھی، وہ جلی ہوئی بس۔ میں نے وہاں پر ایک مخلوق کو بھی دیکھا جس کے بارے میں سب باتیں کرتے ہیں۔ جو ہی امی نے یہ سنا، امی نے کہا، تمہیں کس نے کہا تھا تم وہاں پر جاؤ؟ تمہیں پتا ہے کہ ہر کوئی اس پرانی بس کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک مخلوق کا بسیرا ہے
جس کی وجہ سے پورا بس اسٹیشن ویران ہو گیا. لوگ وہاں سے چیخو پکار سنتے ہیں. لوگ وہاں پر ایک بھیانک چہرے والی مخلوق عورت کو دیکھتے ہیں. تو وہاں کیوں گئے تھے؟ تبھی میں نے انہیں کہا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں وہاں سے گزر رہا تھا. تبھی میرے قدم ایک دم سے اس طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی مقناطیسی طاقت تھی جو مجھے اس طرف کھینچ رہی تھی. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف چلا گیا. امی میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ کے وہاں سے آ گیا، ورنہ شاید میرا بھی نام انہیں لوگوں میں درج ہو جاتا جو کبھی اس بس میں سوار تھے. تو میری امی کہنے لگی اللہ کبھی نہ کرے دوبارہ اس طرف مت جانا. میں ابھی بھی پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. دل دماغ آنکھیں تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی جو کچھ دیکھ کر آیا تھا. سچ میں وہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا تھا. اس کے بعد 2-3 راتیں تو بہت زیادہ مشکل سے گزری. رات جب بھی میں سوتا تھا میرے کانوں میں وہ چیخ گونجتی تھی اور وہ سارا منظر ایک ڈراؤنا خواب بن کر میری آنکھوں کے آگے ایسے چلنے لگتا تھا جیسے کوئی فلم کا سین چل رہا ہوتا ہے. میں چیخ کر اٹھ بیٹھتا تھا. کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا اور میں اٹھ کر پانی پیتا تھا. 2-3 دن تو بہت برے خواب آئے. دن کے ٹائم بھی دل ڈرا ڈرا رہتا، یہاں تک کہ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا. تیسرے دن میرے دوست آئے مجھ سے ملنے کے لیے، جن کے پاس میں 2 دن سے نہیں جا رہا تھا. ان لوگوں نے جب میری حالت دیکھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی. تو میرے دوستوں نے بھی گھر والوں کی طرح ہی کہا کہ تمہیں وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جس جگہ کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے اس جگہ میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ بس اسٹیشن کبھی بھی ویران نہ ہو؟ جو بھی بزرگ، جو بھی عامل وہاں پر گئے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا ہے جو یہاں پر کبھی بھی اب دوبارہ انسانوں کو آنے نہیں دے گی. تم نے بہت بڑی غلطی کی. ہمارے ہی علاقے کا ایک اور آدمی تھا جو رات کے وقت اسی بس اسٹیشن پر چلا گیا. اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بس اسٹیشن ویران ہو چکا ہے. اس نے باتیں ضرور سن رکھی تھی لیکن اس کو کسی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ابھی بھی وہاں سے بسیں چلتی ہیں. وہ وہاں پر چلا گیا. رات قریب 12 بجے کا ٹائم تھا. وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی بس اسٹیشن پر گیا میں نے واضح طور پر وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا. وہ آدمی کچھ سامان کو اٹھا کر جیسے پرانی بسوں کے پاس لے کر جا رہا تھا. میں وہاں پر ویٹنگ ایریا میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا. میں نے وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک بس کو تیار دیکھا جیسے بس مسافروں کے انتظار کر رہی ہوتی ہے. میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی بس کتنے بجے نکلے گی؟ تو اس نے ایک دم وہاں پر لگے کلاک کی طرف دیکھا اور کہا 12:30 بجے، اور چپ چاپ پھر سے وہ سامان کے بڑے بڑے جو وہاں پر باکس رکھے تھے ان کو اٹھانے لگا. تبھی ایک دم سے وہ جو بس تھی جو سامنے تیار کھڑی تھی اس میں اندھیرا ہو گیا. اس کی لائٹس بجھ گئیں. نہ کوئی ڈرائیور، نہ کوئی کنڈکٹر، نہ کوئی مسافر، کوئی بھی نہیں تھا. وہ جو آدمی تھا جو وہ بڑے بڑے باکس اٹھا رہا تھا وہ ایک پرانی بس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. وہ اتنا عجیب لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی بت ہوتا ہے. جو ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہو چکا تھا. اس کی آنکھیں ایسے جل رہی تھی جیسے بلی اور کتے کی آنکھیں ہوتی ہیں. میں وہاں سے بھاگا اور اپنا بیگ اٹھانے لگا تو میری نظر اس کلاک پر پڑی جو وہاں پر لگا ہوا تھا. اس کلاک کو رکے ہوئے بھی شاید کئی سال ہو چکے تھے، جس کے اوپر ایک ہی ٹائم رکا ہوا تھا، رات 12 بجے کا. میں بہت ڈر گیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا. وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ بہت عرصہ بیمار رہا. اس کے اوپر اس مخلوق کا بسیرا ہو گیا تھا. اس کے اوپر اس مرد نما مخلوق کا بسیرا ہوا تھا. وہاں پر وہ اس بس میں تو وہ عورت نظر آتی ہے، اس کے باوجود وہاں پر مردوں کے روپ میں بھی کچھ مخلوقات دکھائی دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں پر اس مخلوق کے بعد بہت سے جنات، بھوت پریت بھی اس جگہ پر جیسے انہوں نے بھی اپنا بسیرا کر لیا. وہ خالی پرانی ٹوٹی پھوٹی جو بسیں تھیں ان میں بہت سے جنات آ چکے تھے. کئی بار لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر جیسے کچھ آدمی رات کے پچھلے پہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھاری سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ نہ تو وہاں سے کوئی بس جاتی ہے نہ وہاں پر کوئی مسافر آتا ہے. اس آدمی کے اوپر تو وہ جن ایسے سوار ہو گیا تھا کہ اس کو دورے پڑتے تھے. وہ واضح طور پر کہتا تھا کہ جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں میرے ساتھ ایک مرد نما مخلوق ظاہر ہو جاتی ہے. وہ اتنا بھیانک ہے، کبھی میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اگر میں سو رہا ہوتا ہوں تو میرے بستر پر میرے ساتھ
ایک بھیانک چہرے والا آدمی جس کا بہت خوفناک وجود ہے، اس کے جسم پر ایسے بال ہیں جیسے کانٹے ہیں، مجھے دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کا بہت عرصہ علاج چلا، اس کی ذہنی حالت بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس کو پاگل خانے لے جایا گیا، جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ان کے پاس لے جایا گیا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی گہرے شوق کی وجہ سے اس کی یہ ذہنی کیفیت ہوئی ہے۔ بہت سی میڈیسنز لیں، ان دوائیوں کا بھی اثر اس پر نہیں ہوتا تھا۔ نیم پاگل ہو چکا تھا، وہ چلانے لگ جاتا تھا بیٹھا بیٹھا۔ اگر وہ آئینے میں اپنا ہی چہرہ دیکھتا تھا تو چیخیں مارتا تھا اور کہتا تھا یہاں پر کوئی بھیانک چہرہ ہے۔ پھر کسی نے ان کو کہا کہ اس کو کسی صاحب علم کے پاس لے کر جائیں، اگر یہ ڈرا ہے تو یہ کسی ایسی جگہ پر گیا ہے۔ پھر جب وہ لے کر اس کو کسی صاحب علم کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہو چکا ہے، یہ کسی ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں پر یہ کسی جن سے ہم کلام ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اس کا بہت علاج کیا، دوران علاج بھی اسے دورے پڑتے تھے اور اس کی چیخو پکار سبھی محلے والے سنتے تھے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو شاید تم اس ٹائم گئے جس وقت مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ اللہ کے پاک اذان کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی۔ اگر تم بھی رات کے سے پہر میں جاتے، 12 بجے کے قریب جاتے تو شاید آج زندہ نہ ہوتے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس آدمی کی کہانی سننے کے بعد تو اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ اب میں ڈر کے مارے ان کو کیسے بتاتا کہ ڈرانے خواب تو مجھے بھی آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی وجود دکھائی نہیں دیا، مجھے حقیقت میں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ پھر میں نے بھی جا کر ایک بزرگ سے دم کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم بہت بڑے خطرے سے بچ کر آئے ہو، بہت بڑے خطرے سے۔ اگر تم اس کے قریب چلے جاتے، اس سے ہم کلام ہو جاتے یا اس سے بات کر لیتے تو شاید تم بچ نہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر بھوت پریت، چڑیل، آفت، جنات جو بھی کسی ایسے روپ میں ہو، انسانی روپ میں، ان سے ہم کلام ہو لیا جائے، ان سے بات کر لی جائے اور وہ آپ کی بات کا جواب بھی دے دے تو انسان پر ان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نظر آنے والے انسانی روپ میں جو مخلوقات ہوتی ہیں ان سے ہم کلام نہیں ہونا چاہیے، ان کو پکارنا نہیں چاہیے، ویرانے سے آنے والی آوازوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر کبھی نہیں جانا چاہیے جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر جنات ضرور آباد ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے غلطی کی لیکن میں بچ گیا۔ شاید اگر میں دیر رات کے چلا جاتا یا میں واپسی پر چلا جاتا تو پتہ نہیں ماجرا کچھ اور ہی ہوتا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ظہیر آپ کا۔ اس لیے جو میری کہانیاں ہوتی ہیں یہ بے شک انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی صحیح، آپ لوگ ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لیسن بھی ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر مت جائیں جہاں پر جانے سے آپ کی زندگی کو نقصان ہو۔ آپ خود تو اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے لوگ، آپ کے گھر والے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان پوزیسڈ ہو تو باقی گھر والوں پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں، پوری زندگی انسان کی تباہ کر دیتے ہیں جنات۔ وہ ہر طرح کا نقصان دے سکتے ہیں، جانی، مالی، گھر کا سکون، سب کچھ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ جنات انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم جنات سے ڈرتے ہیں ویسے ہی جنات بھی انسانوں کو اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں انسان ہمیں قید نہ کر لے، تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے انسانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر جنات، بھوت پریت آباد ہو جاتے ہیں وہاں پر انسان آباد نہیں ہو سکتے۔ تو پلیز اپنی زندگی کو ایسے خطروں میں مت ڈالا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ مجھے ای میل باکس میں بھی ہارر سٹوریز ریسیو ہوئی ہیں جن میرے سینڈرز نے مجھے سٹوریز سینڈ کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سٹوریز بھی میں ایسے ہی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے جیسے کمنٹ کرتے ہیں ایسے ہی اپنی سٹوری بھی لکھ سکتے ہیں، میں کمنٹس آپ کے سارے پڑھتی ہوں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ جب بھی آپ میری سٹوریز کو پلے کرتے ہیں، میری سٹوریز کو سنتے ہیں، آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل پر، میرے چینل کے نیم کے آگے سبسکرائب
سبسکرپشن بٹن آ رہا ہوتا ہے، اس کو پریس کیا کریں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پریس کیا کریں اور اس کو آل پر سیٹ کیا کریں کہ جب بھی میری نئی سٹوری آئے گی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ آپ لوگ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ بالکل فری ہوتا ہے، آپ لوگ میرے چینل کا حصہ بن جاتے ہیں اور مجھے اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ امید کرتی ہوں جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں گے۔ سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو سٹوریز کو لائک کیا کریں، بہت اچھا سا کمنٹ کیا کریں اور سٹوری کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔